औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सारवीद हिदायत और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज 8वीं रमज़ानुल मुबारक की सहरी है। मुझे उम्मीद है जो भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं साथ ही साथ सहरी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और सवाब भी हासिल कर रहे होंगे। और इससे पहले जो प्रोग्राम आपने देखा जायका, उसकी भी कोशिश करेंगे जो डिश बनाई जा रही थी। आज इंतहाई सर लंदन में 2:48 है और प्रोग्राम का आगाज़ आपने देखा जायका सेगमेंट से। उसके बाद एक सेगमेंट होगा ज़ियाफ़त की बात। और इससे पहले हस्ब मामूल हमारे इस प्रोग्राम में उलमा कराम में से कोई एक शख्सियत मौजूद होती है जो आपके सवालात और जवाबात इस पर सिलसिला गुफ्तगू जारी रखते हैं। और आप, मुझे उम्मीद है, सब मिल के जो भी वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जो भी वो जवाबात दे रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि जो पहले रमज़ानुल मुबारक में हमारा इल्म था, आज 8वीं रमज़ान मुबारक है माशाल्लाह, तो हमने 7 रोज़ों से बहुत कुछ सीखा होगा और आहिस्ता आहिस्ता हम और भी ज़्यादा सवाब हासिल कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही अहम अशरा है, जैसे अशरा रहमत इसे करार दिया गया है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान जो है, जो भी प्रोग्राम देख रहा है, किसी रहमत से महरूम न रहे। और ये सब अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, आपके सवालात के जवाब देने के लिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना मोहम्मद असगर यज़दानी साहब। मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और नाज़रीन, कुछ ही देर में आपकी कॉल्स भी हम खोलेंगे, लेकिन हस्ब मामूल जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है, आगाज़ में मौलाना साहब रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और फ़जीलत से मुतालिक गुफ्तगू फरमाएंगे। उसके बाद हम आपकी कॉल्स भी खोलेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा। तो आगाज़ में गुजारिश करूँगा मौलाना साहब से कि आज का बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी नवाज़िश फ़ारूक भाई, पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान, जब से ये सहर व इफ्तार के प्रोग्राम शुरू हैं वो मैंने शुरू कर रखा है और उसी के चंद अल्फाज हर प्रोग्राम में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्मत को खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया था कि इस महीने में सादिक नीयत और पाकीज़ा दिल के साथ, यानी ख़ास तौर पे पैगम्बर गिरामी ये इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने में अपनी नीयतें पाकीज़ा करके और अपने दिल जो है उनको भी सही पाकीज़ा करके जो चीज़ मांगना है वो ये है, यानी दिलों को पाकीज़ा रखना है, नीयतों को साफ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस बात का सवाल करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें तौफ़ीक दे रोज़े रखने की और तलावत कुरान की। 2 चीज़ों के बारे में ख़ास तौर पे कहा गया और ये मैं इसलिए इस पे फिर बार बार तवज्जो दिला रहा हूँ कि नीयतें अगर सच्ची हों और अगर दिल पाकीज़ा हों तो बंदा जो है वो मुतवज्जे होता है कुरान की तरफ और बंदा मुतवज्जे होता है रोज़े की तरफ। इस बात को उलमा बयान करते रहते हैं कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसमें वाक़अन बंदे और अल्लाह ही का ताल्लुक़ है। एक बंदा बाहर निकल के आके कहता है कि मैं रोज़े से हूँ, तो कौन सा ऐसा थर्मामीटर है कि जिससे कोई दूसरा पहचान ले कि ये रोज़ेदार है या नहीं। वो रोज़ेदार है या रोज़ेदार नहीं है, इस बात का ताल्लुक़ है उसके पाकीज़ा दिल के साथ और उसकी साफ़ नीयत के साथ। अगर उसकी नीयत ये है कि मैं रोज़ा रखूँगा तो रोज़ा रखेगा, अगर उसकी नीयत ही नहीं है और दिल उसका पाकीज़ा ही नहीं है तो वो लोगों को कहता फिरे कि मैं रोज़ेदार हूँ और मतलब असल में उसका रोज़ा ना हो। पैगम्बर गिरामी इरशाद फरमाते हैं कि नीयतें साफ़ करके और पाकीज़ा दिल करके इस बात का तकाज़ा, इस बात की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस महीने में तौफ़ीक अता करे कि हम रोज़े भी रखें और हम तलावत कुरान भी करें। बड़े लोग ऐसे हैं कि बावजूद इस माह मुबारक के उन्हें तलावत कुरान हकीम की तौफ़ीक नहीं होती है और उन्हें रोज़ा रखने की भी तौफ़ीक नहीं होती है। मैं इब्तिदाए माह मुबारक में बैठा हुआ था एक जगह पे, तो
ایک شخص کہنے لگا مولانا اب تو روزے اتنے بڑے لمبے ہیں کہ آپ لوگ ہی رکھیں گے، ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے۔ لیکن جب پریکٹیکلی روزے لوگوں نے رکھنے شروع کیے تو یہ اتنا لمبا روزہ بھی ہر کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ محسوس ہی نہیں ہو رہا، لمبا روزہ ضرور ہے لیکن کوئی کسی کے لیے مشکل یہاں پہ روزہ نہیں ہے۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ روزہ رکھنے کی توفیق اور تلاوت قرآن کی توفیق جو ہے وہ پاکیزہ دل اور صاف نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سوال کرنا چاہیے۔ یہ پیغمبر گرامی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ پیغمبر گرامی کو پتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ روزہ رکھنے سے بھی کترائیں گے اور تلاوت قرآن حکیم سے بھی کترائیں گے، لہٰذا ان کو اس مہینے میں خاص طور پہ روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی اللہ رب العزت سے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ، وہ بدبخت ترین شقی ترین انسان ہے کہ جو اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا، جو اس مہینے میں بھی اللہ سے طلب مغفرت نہیں کر سکا، جس نے اپنے گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں کروائے، اس عظیم مہینے میں بھی اس سے بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک رحمتوں کا مہینہ آیا، ایک ایسا مہینہ آیا کہ جس میں رحمت کے دروازے جو ہیں وہ خالق حقیقی نے کھول دیے، شیطان کو بند کر دیا، بندے میں اللہ کی طرف جانے کے اسباب جو ہیں وہ زیادہ مہیا ہو گئے۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہیں کرتا تو اس سے زیادہ بدبخت انسان بقول پیغمبر گرامی کے، پیغمبر گرامی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب روزہ تو رکھ لیا، روزہ رکھنے میں بھوک ہے، پیاس ہے، اس سب کو بندہ جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے اعتبار سے کہ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے غربا جن کو جو ہے وہ میسر نہیں ہے کھانا، وہ کہ جن کے لیے پریشانی کا سبب ہے، ان کی بھوک اور پیاس بھی اہل ثروت کے ذہن میں آئے۔ یعنی روزہ رکھ کے، ایک روایت میں میرے نظر میں ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اللہ رب العزت نے غریب اور امیر کو برابر کر دیا، یعنی غریب اپنی غربت کی وجہ سے نہیں کھا سکتا اور امیر اب حکم خداوندی کی وجہ سے نہیں کھا سکتا، تو غریب اور امیر جو ہیں وہ روزے میں برابر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھوک اور پیاس صرف اللہ کو بھوک اور پیاس جو ہے وہ دینا تھی بندے کو؟ نہیں، پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجَوْعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ یوم القیامہ وعطشِ، وہ دن کہ جو قیامت کا دن ہے، جس دن ہر طرف بھوک و پیاس کا عالم ہوگا، یہاں بھوک اور پیاس میں رہ کے اس بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ جب تمہیں اس سے وہ پیاس یاد آ جائے گی، وہ بھوک یاد آ جائے گی، تو پھر اپنی زندگیوں کو یہاں پہ تبدیل کرو گے، اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرو گے، اپنی زندگیوں میں کوشش کرو گے کہ قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس ہمیں محسوس نہ ہو۔ اگر یہاں پہ بندہ اعمال حسنہ کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اسے پھر آخرت میں بھوک اور پیاس جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ بھوک اور پیاس وہاں پہ ان لوگوں کو ہوگی کہ جو اطاعت خداوندی جو ہے وہ نہیں کرتے۔ معصوم پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بھوک اور پیاس سے تمہیں قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس جو ہے وہ یاد آنی چاہیے۔ اور دو جملے اور عرض کروں، وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مسکینوں اور اپنے فقیروں کو صدقہ، یہ لفظ صدقہ سے مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خاص طور پہ وہ صدقہ، میں سمجھتا ہوں نہیں، عطا، یعنی ان کو دینا، ان کی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنا۔ وَتَصَدَّقُوا، اور عطا کرو، دو اپنے فقراء کو، اپنے مساکین کو، وہ لوگ کہ جو زمین پہ رہنے والے ہیں، وہ لوگ کہ جو آپ یوں سمجھیے خاک نشین ہیں، ان لوگوں کا بھی خیال کرو۔ وہ لوگ کہ جن کے پاس، مسکین سے مراد بھی یہ کہ جن کے پاس پورے سال کے کھانے کا معقول بندوبست نہیں ہے، یعنی ان کا سال نہیں گزرتا، وہ سارے اس میں شامل ہیں، ان پہ تصدق کرو، ان کو دو۔ اگر تم صاحب ثروت ہو، تمہارے پاس مال ہے، تو اپنے مال میں سے حصہ قرار دو ان کو کہ جو تمہارے فقراء اور تمہارے مساکین ہیں، یعنی فقراء سے بھی فقراءکم و مساکینکم کے لفظ استعمال ہوئے، تمہارے فقراء اور تمہارے مساکین۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے جو عزیز ہیں، اپنے جو اقربا ہیں، اپنے جو
مسلمان بھائی ہیں نہ یہ کہ دوسرے، ان کا پہلے مرحلے پہ جو ہے وہ خیال کریں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَوَقِّرُوا كَبَائِرَكُمْ، اور اس مہینے میں اپنے لیے جو ہے وہ عادت بناؤ کہ اپنے بزرگوں کا احترام کیا کرو۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جناب بڑے ہم حق پرست ہیں، بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جناب ہر طرح کی بات جو ہے وہ منہ پہ کر دیتے ہیں۔ منہ پہ بات ضرور کریں لیکن دیکھیں کہ کس کے سامنے کر رہے ہیں۔ اگر وہ بزرگ ہے تو اس کی عزت و احترام جو ہے وہ جو ہے اس کو پیش نظر رکھ کے اس سے گفتگو کرو، اپنی نظریں نیچی رکھ کے اس سے گفتگو کرو، ضرور کہو بات، لیکن بات کہنے میں تمہارا لہجہ جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ تم چھوٹے ہو اور وہ بڑے ہو۔ بڑے اور حتیٰ ایک وہ اصطلاح بھی چلتی ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن، خطا است کے بزرگوں کی غلطیوں کو پکڑنا بھی بسا اوقات غلطی ہوتا ہے۔ بزرگ سے کوئی اشتباہ ہو جاتا ہے، اپنے بڑے سے کوئی اشتباہ ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ بلکہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا سیکھو۔ وَارْحَمُوا صغارکم، اور اپنے چھوٹے جو ہیں ان پہ دست شفقت رکھو، ان کے ساتھ پیار کرو۔ گویا پیغمبر گرامی ایک نمونہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ اپنے اوپر والوں کا احترام کرتا ہے، اپنے سے چھوٹوں پہ دست شفقت رکھتا ہے تو یہ معاشرہ خود بخود جنت نما بن جائے گا۔ ہر بندہ اگر اسی طرح سے کرنا شروع کر دے۔ اور آخری جملہ آج کے حوالے سے عرض کروں، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے جو رحم کا جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، وہ ماں ہے، وہ دادی ہے، یعنی ان کے ساتھ ملتے ہوئے جتنے تمہارے رشتے ہیں، مطلب لفظی معنی اس کا تو یہ بنے گا کہ ان تمام کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو، تنہائی نہ اختیار کر لو، ہٹ نہ جاؤ ان سے۔ اپنے رشتہ دار فلاں نے یہ کر دیا تھا، فلاں نے یہ کر دیا تھا، میرا تو اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باہر کے عزیز جن کو بنا لیتے ہو دوست، اور جو نوازشات تم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو یہ زیادہ حق ان کا ہے کہ جو تمہارے جو ہیں وہ اہل رحم ہیں، یعنی صلہ رحمی کے حوالے سے جو تمہارے قریبی اقربا ہیں ان کا زیادہ حق ہے۔ باوجود اس کے انہوں نے جو تمہارے ساتھ رویہ اختیار کیا اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ تم ان کے عزیز تھے، تم ان کے رشتہ دار تھے۔ رشتہ دار ہی رشتہ داروں کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے جدا ہو کے بندہ دوسروں کے ساتھ تو اچھا رہے لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ قطع تعلق کر لے، نہیں۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر تم پہلے جو ہے وہ قطع رحمی کر چکے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کر چکے ہو، تو اب بھی تمہیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور تمہیں صلہ رحمی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ بہترین آغاز پروگرام کا۔ ناظرین، مولانا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، کچھ ہی دیر میں آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج انتہائے سیر لندن میں 2:48 ہے۔ جو اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا اس کا نام ہے ضیافت کی بات، اور اس کا 8واں حصہ آج آپ ملاحظہ فرمائیں گے جسے پیش کریں گے مولانا سید عباس عابدی صاحب۔ لیجیے دیکھتے ہیں اور پھر پروگرام میں واپس آتے ہیں۔